आप सबको मसीह में सलाम। मेरे अजीज़ों, आज हम देखेंगे कि हकीकी खुदा कौन है। दुनिया में बहुत से खुदा हैं, दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं और हर मज़हब का खुदा है या उसके खुदा है। आज हम देखेंगे कि मसीही खुदा किस तरह उन खुदाओं से मुख्तलिफ है और हकीकत में मसीही किरदार असल में मसीही खुदा के नक्शे कदम पर चलकर बनता है। और खुशखबरी भी असल में यही है कि मसीही खुदा का किरदार क्या है, उसकी फितरत क्या है। मेरे अजीज़ों, सादा अल्फाज में इसे समझने के लिए हमें करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, जिसे दूसरा करंथियों भी हम कहते हैं, उसका 5वां बाब और उसकी 18 से 21 आयत हम देखेंगे। और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। बस हम मसीह के इल्ची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ न था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। खुदावंद का कलाम और उसका पढ़ा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। ये जो 5वां बाब है, 5वें बाब का सियाको सबाक हकीकत में खुदा से मेल मिलाप का, खुदा से दोबारा मेल मिलाप का सियाको सबाक है। और 18 से 21वीं आयत तक 5 दफ़ा लफ्ज़ मेल मिलाप इस्तेमाल हुआ है। यह आयत वाज़े तौर पर कह रही हैं कि गुनाहगारों का खुदा से मेल हो सकता है। हकीकत यह है कि जो हकीकी मसीही खुदा है, वो इंसानों के साथ मेल मिलाप चाहता है। जब खुदा ने आदम और हवा को तख्लीक किया और उन्हें बागे अदन में रखा, तो वो ठंडे वक्त में आकर उनके साथ रफाकत रखता था, उनके साथ बैठकर बातचीत करता था और वो आपस में गहरी रफाकत रखते थे। लेकिन उसके बाद आदम ने गुनाह किया, और जब आदम ने गुनाह किया तो आदम ने खुद को छुपा लिया। जब अपने वक्त मुकर्रा पर खुदा बागे अदन में आया तो आदम ने खुद को छुपा लिया। लेकिन वो खुदा जो मेल मिलाप का खालिक है, जो मेल मिलाप का ख्वाहिशमंद है, उसने कहा, ए आदम तू कहां है। आदम तो गुनाह के बाद छुप गया था, लेकिन खुदा ने पुकारा कि ए आदम तू कहां है। और उसी लम्हा खुदा ने इंसान के साथ अपने दोबारा मेल मिलाप का सारा इंतजाम कर लिया, और वही खुदा ही इंसान के साथ मेल मिलाप का खालिक है। इसलिए 18वीं आयत में पौलुस कहता है कि सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। यानी खुदा ने इंसानों के साथ मेल मिलाप कर लिया। और मसीही मजहब की इनफरादियत ही ये है कि खुदा इंसान से मेल मिलाप चाहता है। वो आदम और हवा के साथ रफाकत रखता था, और फिर उसने जिस्म लिया, इस दुनिया में आया और इंसानों के गुनाहों के लिए कुर्बानी दी, ताकि इंसान के साथ दोबारा अबदी जिंदगी में रफाकत रख सके। तो खुदा मेल मिलाप का खुदा है। मसीही खुदा इंसान के साथ मेल मिलाप करना चाहता है
اور آدم کے گناہ کے بعد اس نے ایک منصوبہ تشکیل دیا، کیونکہ خدا عدل و انصاف کا خدا بھی ہے، اور انسان خدا کی راست بازی اور تقدیس کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتا۔ ہم خدا کے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے، انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب جو ہیں وہ ایسے انتظام کی بات کرتے ہیں کہ جس میں انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کا خدا سے میل ملاپ ہو جائے، انسان اچھے کام کرتا ہے، انسان دعائیں کرتا ہے، انسان نمازیں پڑھتا ہے، انسان عبادات کرتا ہے، تاکہ وہ اس قابل ٹھہرے کہ وہ خدا سے اس کا میل ہو جائے۔ اور میں یہاں آپ کو مثال دوں گا کچھ خداؤں کی، کچھ مذاہب کے خداؤں کی جو بائبل مقدس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ملک فلسطین میں، اسرائیل میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو کہ بال دیوتا کو مانتی تھی، اور بال دیوتا ایک ایسا دیوتا تھا جو بے حس، خاموش اور بے ضرر خدا تھا۔ جب ایلیا نبی کا اس کے پجاریوں سے آمنا سامنا ہوا اور اس کے پجاری بال دیوتا کو پکار رہے تھے، تو ایلیا انہیں طنز کرتا ہے، کہتا ہے شاید تمہارا خدا سو رہا ہے، شاید وہ چھٹی پر ہے، ذرا اونچا چلاؤ، شاید وہ سو رہا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بال بے حس اور بے ضرر سا خدا ہے، لیکن بے حس بے ضرر خدا کو ماننا اتنا برا بھی نہیں ہے۔ کم از کم وہ اپنے منہ سے آگ نکال کر آپ کو بھسم تو نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال ایک بے حس، خاموش اور بے ضرر خدا کو ماننا مشکل ضرور ہے، کیونکہ جب آپ کو خدا کی ضرورت ہے اس وقت آپ کا خدا آپ کی سنتا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف بائبل مقدس میں ایک اور خدا کا ذکر ہے جو اسی فلسطین کے علاقے کا ایک خدا ہے، اور اس کا نام ہے مولک دیوتا۔ مولک دیوتا وہ ایک ایسا دیوتا ہے جو جب غضب میں آتا ہے تو اس کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لوگ اپنے نوزائیدہ بچوں کو اس کے سامنے ڈالتے تھے تاکہ وہ آگ میں بھسم ہو سکے۔ اس کے آگے آگ میں ڈالتے تھے اور وہ آگ میں بچے بھسم ہوتے تھے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا تھا کہ مولک دیوتا کا غضب ٹھنڈا ہو جائے۔ تو مولک دیوتا انسان کے بچوں کی قربانی لے کر اپنے غضب کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ تو مختلف خدا ہیں، کچھ خدا خاموش اور بے ضرر ہیں، کچھ خدا ظالم ہیں اور بچوں کی قربانیاں تک لیتے ہیں، لیکن دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی خدا نہیں ہے جو انسان سے میل ملاپ چاہتا ہے، جو انسان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، جو انسان کے ساتھ رفاقت رکھنا چاہتا ہے، جس کی خواہش ہے کہ وہ بیٹھ کر انسان کے ساتھ بات چیت کرے، انسان کے ساتھ بات چیت کرے تاکہ وہ انسان کو سکھا سکے کہ انسان نے بھی ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا ہے۔ یہ وہ خدا ہے جو گناہ گاروں کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ جب آدم نے گناہ کیا، آدم جو کہ پہلا گناہ گار تھا، جب آدم نے گناہ کیا تو وہ چھپ گیا۔ خدا نے پکارا کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ اور اسی طرح جو خدا ہے وہ انسانوں کو ہمیشہ پکارتا ہے اور وہ انسانوں سے میل ملاپ چاہتا ہے۔ رومن کیتھولک اس خوشخبری کو سمجھ نہیں پاتے، خدا کی فطرت کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے وہ خدا کو ایک سخت گیر خدا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسیح یسوع بھی سخت گیر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مسیح یسوع کے پاس جائیں گے تو مسیح یسوع شاید غصہ کرے گا، ان کی بات نہیں سنے گا، اس لیے وہ مریم کے پاس جاتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ مریم نرم اور دھیمی ہے، اس لیے مریم کے پاس سفارش لے کے جاتے ہیں، مریم کو کہتے ہیں کہ مسیح سے ہماری سفارش کرے تاکہ مسیح باپ سے ہماری سفارش کرے اور باپ ہمارے گناہ معاف کرے۔
لیکن یہ خدا کی حقیقی فطرت سے کوسوں دور کی بات ہے. یہ ایک جھوٹی بات ہے، کیونکہ مسیحی خدا تو انسان کا نجات دہندہ ہے، انسان سے میل ملاپ چاہتا ہے. خدا محبت ہے، محبت چاہتا ہے. اور اس کا ثبوت آپ کو اس طرح ملتا ہے کہ وہ اس کا ثبوت آپ کو اس طرح ملتا ہے کہ جب گناہ گار گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنا پہلا سانس لیتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا اسے سزا نہیں دیتا، اپنا غضب اس پر نہیں بھڑکاتا، اور خدا اپنا می نیکوں اور بدوں دونوں پر برساتا ہے. معافی چاہتا ہوں جی. اور گناہ کی مزدوری موت ہے. تو جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ سانس لیتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا انسان کو سزا نہیں دیتا، کیونکہ اس کا رحم انصاف پر غالب آتا ہے اور وہ قہر کرنے میں دھیما ہے. رومیو کے خط کے 2 اور 3 باب میں خدا کے تحمل، خدا کی مہربانی اور خدا کے صبر کا ذکر ہے. خدا کی فطرت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ خدا تحمل کرتا ہے، انسانوں کی گناہوں، انسانوں کی غلطیوں پر بھی تحمل، صبر سے کام لیتا ہے، مہربانی سے پیش آتا ہے، کیونکہ وہ انسان سے میل ملاپ اور صلح کا خواہش مند ہے. انسانی عقل خدا کی دشمنی ہے. گناہ گار خدا کو چیلنج کرتا ہے، خدا کا دشمن ہے، لیکن خدا تحمل کرتا ہے کیونکہ وہ اس سے میل ملاپ چاہتا ہے. آپ مسیح کی زندگی میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. مسیح یسوع نے کہا ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور گناہ گاروں کو نجات دینے آیا. تو وہ خدا خود جسم لے کر کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے آیا، کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈتا تھا. یہاں تک کہ متی 23 باب میں خداوند یسوع مسیح یروشلم پر افسوس کرتا ہے کہ اے یروشلم، تجھ پر افسوس کہ تو میرے پاس نہیں آتا، تو نے مجھے نہ چاہا. اور اس سچائی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، کیونکہ خدا اپنی فطرت میں نجات کا خدا ہے، میل ملاپ کا خدا ہے. رومن کیتھولک اس حقیقت سے ناآشنا ٹھہرتے ہیں. انسان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ مریم کے ذریعے خدا کی منت کرے یا کسی سینٹ کے ذریعے سے مریم کی منت کرے اور پھر مریم مسیح یسوع کی منت کرے. انسان کو خدا کو خوش کرنے کے لیے خدا کی منت سماجت کرنے کی یا کسی درمیانی کی ضرورت نہیں ہے. خدا خود اپنی فطرت میں نجات دہندہ ہے اور مجسم خدا یعنی مسیح یسوع واضح طور پر انسان کا نجات دہندہ ہے، انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انسانوں کے لیے اپنی جان قربان کرنے والا ہے، انسانوں کو نئی زندگی دینے والا ہے. یہ جو پیسج ہم نے پڑھا، یہ جو 2 کرنتھیوں اس کے 5 باب کی جو آیات ہم نے پڑھی، اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا ہمارے وسیلے التماس کرتا ہے، خدا منت کرتا ہے کہ مجھ سے میل ملاپ کر لو. پالوس کہتا ہے خدا ہمارے وسیلے التماس کرتا ہے، منت کرتا ہے کہ مجھ سے میل ملاپ کر لو. اور یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ خدا گناہ گاروں کی منت کر رہا ہے، خدا گناہ گاروں سے التماس کر رہا ہے کہ وہ اس سے میل ملاپ کر لیں. اور یہی خوشخبری بھی ہے، یہی خوشی کی خبر ہے کہ گناہ گار کا خدا سے میل ملاپ ممکن ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی طرح ممکن ہے کہ خدا انسان کی غلطیوں کو، انسان کے گناہوں کو، اس کی تقصیروں کو
انسان کے ذمے نہ لگائے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ خدا انسان کے گناہوں کی سزا اسے نہ دے۔ خدا پاک ہے، گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، خدا منصف ہے، انصاف کا خدا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ خدا جو کہ فطرتاً نجات دہندہ اور میل ملاپ چاہنے والا ہے، وہ انسان کو کیسے معاف کرے؟ اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ خدا انسان کی غلطیوں، گناہوں اور اس کی تقصیروں کو اس کے ذمے نہ لگائے۔ انسان اپنے گناہوں کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ اور خدا اس کا کیا حل نکالتا ہے؟ اور اس کا جواب 21ویں آیت میں ہے، اور 21ویں آیت میں یوں مرقوم ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، یعنی مسیح یسوع جو کہ خود تو گناہگار نہیں تھا لیکن ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اس سے ایسا سلوک کیا جیسا کہ ایک گنہگار سے کرتا ہے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، یعنی گناہ کی سزا موت ہے، اور صرف جسمانی موت نہیں بلکہ حقیقی موت، یعنی خدا سے دوری۔ اور صلیب پر خدا نے یسوع مسیح کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جیسا کہ مسیح یسوع نے ذاتی طور پر کوئی گناہ کیا، اور وہ صلیب پر ایک گناہگار گنا گیا ان تمام گناہوں کے لیے جو کسی بھی ایماندار نے کیے تھے یا آنے والے وقتوں میں کرے گا۔ خود تو مسیح یسوع نے کوئی گناہ نہ کیا تھا، لیکن ہمارے لیے وہ گناہ ٹھہرایا گیا، اور خدا نے اس سے ایک گناہگار کا سا سلوک کیا۔ اور اسی کو ہم فدوی موت کہتے ہیں، اسی کو ہم فدیہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع نے انسان کا فدیہ دیا۔ خود خدا نے، مجسم خدا نے انسان کا فدیہ دیا، اور خدا نے صلیب پر، مسیح نے، مجسم خدا نے صلیب پر خدا کے غضب کو برداشت کیا۔ مسیح یسوع جو کہ کامل خدا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ کامل انسان بھی ہے، اس نے صلیب پر خدا کے غضب کو برداشت کیا، مر گیا، اور صرف جسمانی طور پر نہیں مرا بلکہ وہاں صلیب پر اس نے خدا سے دوری کو بھی محسوس کیا۔ مسیح کے صلیب پر الفاظ ہیں، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو مسیح یسوع نے صرف جسمانی موت نہیں صلیب پر برداشت کی بلکہ خدا سے دوری کو بھی وہاں برداشت کیا، تاکہ وہ خدا کی پاکیزگی، خدا کے عدل و انصاف کو پورا کر سکے، اور یوں خدا کا رحم اس کے انصاف پر غالب آیا۔ انسان کو معاف کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یعنی مجسم خدا کو ان تکلیفوں سے گزارا جو انسان کا مقدر تھی، اور مسیح یسوع نے ہمارے گناہوں کی سزا اپنے بدن پر لے لی اور نجات کے کام کو مکمل کیا، اور یہ نجات کا کام اس نے مکمل کر دیا ہے۔ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑی بڑی عبادتیں کریں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم نیک اعمال کے ذریعے سے خدا کی نجات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اس سارے کام کو مسیح یسوع پورا کر چکا ہے۔ ہمیں مسیح یسوع کی معافی کے لیے خدا کے سامنے راست باز ٹھہرائے جانے کے لیے موت کے بعد تک کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، ہمیں خود کچھ نہیں کرنا پڑتا کہ ہم مسیح یسوع کی نجات کو اپنا لیں۔ ہمیں خدا کے فضل کو اپنانے کے لیے خود کچھ نہیں کرنا، خدا نے خود ہماری نجات کا کام مکمل کیا ہے، اور ہماری نجات کی پوری قیمت خود مسیح یسوع نے، مجسم خدا نے صلیب پر چکا دی ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ فضل کا مطلب ہے undeserved favor، ایسی فیور جس کے ہم حقدار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی
کیونکہ خدا انسان سے محبت کرتا ہے، انسان سے میل ملاپ چاہتا ہے، اس لیے اس کا رحم اس کے انصاف پر غالب آتا ہے، اور وہ اپنے فضل کے ذریعے سے ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ اور ہمیں خدا کے سامنے راست باز ٹھہرنے کے لیے صرف اتنی ضرورت ہے کہ ہم ایمان لائیں مسیح یسوع کی فدوی موت۔ ہم یہ ایمان لائیں کہ مسیح یسوع نے میرے گناہوں کی سزا 2020 سال پہلے صلیب پر لے لی اور نجات کے کام کو پورا کیا، میری نجات کے کام کو پورا کیا۔ اور 21ویں آیت میں یہی لکھا ہے کہ مسیح یسوع ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا گیا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں، خدا کی راست بازی ہو جائے، خدا کے سامنے راست باز ٹھہر جائے۔ اور یہ بہت خوبصورت بات ہے، یہ ہے مسیحی خدا جس نے انسان کے ساتھ میل ملاپ کا سارا انتظام خود کیا، اور ہمیں صرف اس خدا پر ایمان لانا ہے کہ اس نے میرے گناہوں کو معاف کیا ہے اور میں خدا کے نزدیک پاک اور راست باز ہوں۔ ہمیں صرف یہ ایمان لانا ہے اور ہم خدا کے سامنے راست باز ٹھہریں گے۔ آمین۔